अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। उस शख्स ने भी चादर लपेट रखी थी और चादर के नीचे छोटी नाली वाली राइफ़ल की मौजूदगी का अंदाज़ा होता था। बाग से निकलकर रिजवान और दराज कद शख्स खुदरो झाड़ियों में दाखिल हो गए। झाड़ियों में तकरीबन 200 कदम तय करने के बाद वो एक नशेबी रास्ते पर रुक गए। यहाँ एक गाड़ी मौजूद थी। गाड़ी को देखकर मेरा खून रगों में उछल गया। ये गाड़ी मेरे लिए अजनबी नहीं थी। ये वही लैंड रोवर थी जो वाली जी के इस्तेमाल में रही थी और अब उनके बाद चौधरी अजीज़ के पास आ गई थी। चादर के नीचे 38 बोर के रिवॉल्वर पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। तैमूर भी मेरे पास आन खड़ा हुआ था। हम खुदरो झाड़ियों में दुबके लैंड रोवर की तरफ देखते रहे। क्या ख्याल है, इसमें चौधरी अजीज़ होगा? तैमूर ने सरसराते लहजे में पूछा। लगता तो यही है, मैंने जवाबी सरगोशी की। मेरा ख्याल है हमें देर नहीं करनी चाहिए, तैमूर ने कहा। मैंने असबात में सर हिलाकर तायीद की। हम झाड़ियों की आड़ लेते हुए तेज़ी से जीप की तरफ बढ़े। ये बिल्कुल सुनसान जगह थी। जीप की तरफ बढ़ते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि उसमें सिर्फ एक फ़र्द मौजूद है। वो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था और गालिब इम्कान था कि वो चौधरी अजीज़ खुद है। जीप से फासला जब 15-20 कदम रह गया तो मैं झाड़ियों से निकलकर तेज़ी से झपटा और दराज कद शख्स के सर पर पहुंच गया। खबरदार, गोली मार दूंगा, मैंने रिवॉल्वर दोनों हाथों से उसकी गर्दन के साथ लगाते हुए कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से खुली रह गईं। पलक झपकते में रिजवान ने भी चादर के नीचे से छोटी नाल वाली राइफल निकाल ली और उसका रुख ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की सीने की तरफ कर दिया। ये चौधरी अजीज़ ही था। मैंने उसके चर्बीदार चेहरे पर गहरा जर्द रंग फैलते देखा। उसने फटी फटी आंखों से पहले रिजवान को और फिर मुझे देखा। चादर के मंडासे में से बस मेरी आंखें ही नजर आ रही थीं। कौन हो तुम? चौधरी अजीज़ हकलाया। तुम्हारी मौत। मैंने उसे गर्दन से पकड़कर पूरी तरह झंझोड़ा और दरवाज़ा खोलकर जीप के अंदर बैठ गया। इसी असना में रिजवान ने दराज कद शख्स की पीठ पर ज़ोरदार लात रसीद की और राइफ़ल के ज़ोर पर उसे भी जीप के अंदर पहुंचा दिया। तैमूर भी पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। चलो गाड़ी चलाओ, मैंने रिवॉल्वर की नाल चौधरी अजीज़ की गर्दन में घुसेड़ते हुए ख़तरनाक लहजे में कहा। चौधरी अजीज़ ने मेरी आवाज़ पहचान ली। इसके साथ ही उसे लहजे की बेहद ख़तरनाकी का अंदाज़ा भी हो गया। वो समझ गया कि इसी जगह, इसी ड्राइविंग सीट पर और इसी वक्त सचमुच उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। चंद मिनट बाद लैंड रोवर जीप बागबान फाजिल के कुशादा घर के अंदर पहुंच चुकी थी और रिजवान वगैरह फाटक नुमा आहनी दरवाज़ा अंदर से बंद कर चुके थे। चौधरी अजीज़ और उसके दराजकद साथी को जीप से निकाला गया। दराजकद शख्स को मैं अब अच्छी तरह पहचान चुका था। ये हवेली में चौधरी अजीज़ का करीबी साथी अनवर था। अनवरे की राइफ़ल पहले ही ले ली गई थी। मैंने चौधरी अजीज़ की अच्छी तरह तलाशी ली। उसने अपने कढ़ाईदार कुर्ते के नीचे होल्स्टर लगाया हुआ था और उसमें पिस्तौल मौजूद था। होल्स्टर उसकी कमर से खोल लिया गया। जीप में एक चमड़े का थैला भी था जिसमें कागजात वगैरह थे। अनवरे ने हक़ नमक अदा करते हुए ज़रा बुड़बुड़ाने की कोशिश की तो करामत और तैमूर ने उसे खूब ढापें लगाईं और गोबर आलूद ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें मज़ीद लड़ाई से मना किया। वो अनवरे को शलवार के नेफे से पकड़कर घसीटते हुए उसी कमरे में ले गए जहां ज़ख्मी असलम को बंद किया गया था। असलम को वहां से निकाल कर अनवरे को वहां बंद कर दिया गया। ज़ख्मी असलम को देखकर चौधरी अजीज़ के चेहरे पर बरसती हुई हैरत कुछ और गहरी हो गई। मैंने अब चादर का मंडासा उतार दिया था। चौधरी खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेर कर बोला, मुझे क्यों लाए हो यहाँ? मैंने इत्मीनान से कहा, तुझे हम नहीं लाए चौधरी, तेरी तकदीर तुझे घेर कर ले आई है। मैं समझा नहीं, लेकिन हम सब कुछ समझ रहे हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। तूने फाजल के घर का रुख कर लिया। तू जानना चाहता था कि अभी बारे ने हमारी लाशों के टोटे करके नहर में चलाए हैं या नहीं, यही जानना चाहता था ना? मैंने खड़े खड़े ज़ोरदार लात चौधरी अजीज़ के सीने पर रसीद की। वो लड़खड़ा कर जीप की साइड से जा टकराया। उसकी ऊंचे शिमले वाली पगड़ी गोबर में जा गिरी। चौधरी अजीज़ ने संभल कर कहा, तुम इस मामले को बहुत ख़राब कर रहे हो, तुम्हें बुरी तरह पछताना पड़ेगा। अब पछताने की बारी तेरी है चौधरी। हमने जो भी झेलना था झेल लिया है
اور تو نے ان ڈکیتوں کے ذریعے جو کچھ کرانا تھا کرا لیا ہے۔ مجھے تمہاری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں یہاں صرف اسلم اور فیقے سے ملنے آیا تھا، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ تم بھی یہاں ہو۔ ابھی تیری سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا چودھری، ایک ایک چیز کھل جائے گی تیرے سامنے۔ میں نے دانت پیسے اور ریوالور کی نال ایک بار پھر چودھری عزیز کی چربی دار گردن میں گھسیڑی۔ تیمور نے زخمی اسلم کو بارے اور فیقے کے ساتھ ہی کمرے میں بند کر دیا تھا اور اب میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ گرگابی اور خون آلود کپڑے تھے جو چند روز پہلے بارے وغیرہ نے باغوں کے جسم سے اتارے تھے۔ تیمور کے چہرے پر اندیشوں کے گہرے سائے لہرانے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، خاور، یہ چیزیں ادھر پڑی ہوئی تھیں چھوٹے کمرے میں۔ یار مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ باغو ٹھیک تو ہے نا؟ میں تیمور کو ایک طرف لے گیا، میری آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ تیمور کے گلے سے لگ کر میں نے اسے باغوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ تیمور کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو گئیں اور پورا جسم تیش کی شدت سے لرزنے لگا۔ رائفل پر اس کی گرفت نہایت سخت ہو گئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں جیسے اس نے مجھ سے کہا کہ باغوں کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ میں نے بھی خاموشی کی زبان میں جواب دیا، ہاں نہیں چھوڑیں گے زندہ۔ تیمور کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دونوں چھوٹے کمرے میں چودھری عزیز کے گن مین انور کے سامنے موجود تھے۔ انور کچے فرش پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تیمور رائفل بدست اس کے سر پر کھڑا تھا۔ پہلے تو انورے نے بھی چودھری عزیز کی طرح کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا، مگر پھر ہمارے تاثرات دیکھنے کے بعد اور تیمور کے ہاتھوں تھوڑی سی مار کھانے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ صورتحال اس کی توقع سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور اس کے خون آلود چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھ انورے، اگر اس چار دیواری سے باہر زندہ نکلنا چاہتا ہے اور اپنے بال بچوں کی شکل دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کر۔ جیسے عدالت کے اندر چلنے والے کیسوں کے اندر ایک سلطانی گواہ ہوتا ہے، تو بھی ایک سلطانی گواہ بن جا۔ جو کچھ بھی چودھری عزیز نے کیا ہے وہ صاف صاف بتا دے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے شاہ خاور صاحب، آپ کو تو پتہ ہے میں حکم کا بندہ ہوں۔ پہلے والی جی کا حکم مانتا تھا، اب چودھری عزیز کا مانتا ہوں۔ اسی لیے تو تیری جان بخشی کی بات کر رہے ہیں، تیمور نے خوفناک لہجے میں کہا۔ چل شروع ہو جا فٹافٹ۔ اس کے ساتھ ہی تیمور نے اسے رائفل سے بے رحم ٹہوکا دیا۔ تھوڑے سے توقف کے بعد انورے نے اعترافی لہجے میں بتایا، یہ بات ٹھیک ہے کہ بارے اور فیقے کو چودھری عزیز نے ہی آپ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کہا تھا، لیکن کیا؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے جی، چودھری نے کسی کو جان سے مارنے کا نہیں کہا تھا۔ چودھری چاہتا تھا کہ آپ کو مارا جائے، بے شک ایک آدھ ہڈی توڑ دی جائے، اس کے بعد آپ سے معافی نامہ لکھوایا جائے اور سادے کاغذ پر دستخط کروائے جائیں، پھر آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ علاقہ چھوڑ جائیں اور کبھی اپنی صورت نہ دکھائیں۔ تم بکواس کرتے ہو۔ تیمور نے رائفل کے بیرل سے انورے کے سر پر زوردار ضرب لگائی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ انورے نے کراہتے ہوئے کہا، میں وہی بتا رہا ہوں جی جو کچھ مجھے پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باغوں کے مرنے کے بعد بارے وغیرہ نے اپنا ارادہ بدل دیا ہو، پر پہلے ان کا پروگرام یہی تھا۔ اگلے 10 منٹ میں انور نے سلطانی گواہ کے طور پر جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ چودھری عزیز کو پتہ چلا تھا کہ بارہ ساہیوال کی جیل توڑ کر بھاگا ہوا ہے اور اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ خراس پور کے آس پاس چھپا ہوا ہے۔ بارے کے ساتھ چودھری عزیز کی پرانی جان پہچان تھی۔ اس نے انورے کے ذریعے بارے سے رابطہ کیا اور اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ مجھے مراد پور سے اٹھائے اور اپنے ٹھکانے پر لے آئے۔ وہ میری ہڈی پسلی توڑوا کر مجھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھگا دینا چاہتا تھا۔ یقیناً اس میں مجھے قتل کر دیے جانے کا امکان بھی موجود تھا۔ حالات ایسے ہوئے کہ بارے کو میرے ساتھ ساتھ باغوں کو بھی اٹھانا پڑا۔ بعد ازاں باغوں پر فائر کیا گیا، گولی اس کے پیٹ میں لگ گئی۔ وہ درد سے تڑپتا رہا اور بارے اور فیقے کی منتیں کرتا رہا کہ وہ اسے اسپتال لے جائیں، لیکن ان بے رحموں نے اسی کمرے میں اسے افیم کھلا کر چاقو وغیرہ سے اس کی چیر پھاڑ کی تھی۔ بعد میں 24 گھنٹوں کے لیے اسے تڑپنے اور سسکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی کمرے کے کچے فرش پر وہ جوان سال ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اس کی لاش بوری میں ڈال کر اور وزن باندھ کر نہر میں پھینک دی گئی۔ انورے نے اپنی گفتگو میں اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں لاش نہر برد کی گئی تھی۔
باغو کی موت کے بعد بارے اور فیقے نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ گن مین انورے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بارے کے اس ارادے میں چودھری عزیز شریک تھا یا نہیں۔ آج تم یہاں کیسے آئے تھے؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے انور سے پوچھا۔ دراصل جی ہم نہر پار کے گاؤں خراسپور میں آئے ہوئے تھے۔ چودھری نے پٹواری شفیع سے اپنی زمینوں کی کچھ فردیں نکلوانی تھی۔ یہ کام کرانے کے بعد چودھری نے بارے اور فیقے سے ملنے کا سوچا۔ میرے خیال میں وہ یہاں کے حالات جاننا چاہتا تھا کیونکہ 4-5 دن سے اسے یہاں کی کچھ خبر نہیں تھی۔ اس نے جیپ پیچھے ہی کھڑی کر دی اور مجھے بارے کو بلانے کے لیے یہاں بھیج دیا۔ انورے سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد ہم دونوں بد نصیب لڑکی مہناز اور فاضل کی نوکرانی کالو کے پاس پہنچے۔ میں نے دونوں لڑکیوں سے علیحدہ علیحدہ بات کی۔ دونوں نے رو رو کر اپنے اوپر ہونے والے ستم کی کہانی سنائی۔ اس کہانی کی تفصیل میں جائے بغیر ہی سب کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ کالو کے جسم پر کئی نیل تھے، وہ لوگ اسے زبردستی شراب بھی پلاتے رہے تھے۔ اسی طرح ماچن کی 9 عمر لڑکی مہناز کے دبلے پتلے جسم پر بھی درندگی کے نشانات موجود تھے۔ جیل سے بھاگے ہوئے ان ڈکیتوں نے اسے پلاسٹک کی گڑیا کی طرح توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ میں نے ڈری سہمی مہناز کا سر چوما اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی بربادی کی ذمہ داری مجھ پر بھی آتی ہے۔ میری ہی وجہ سے تو وہ ان کتوں کے ہتھے چڑھی تھی۔ ہاں آج میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرے جیسے عام لوگ قاتل کیسے بنتے ہیں۔ میرے اندر مہناز اور کالو اور باغوں کے مجرموں کے خون کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ تیمور کے بعد اب مجھے بھی بارے کے متعلق کافی کچھ یاد آ رہا تھا۔ یہ بندہ نامی گرامی مجرم تھا اور اس کے سر وغیرہ کی قیمت بھی مقرر ہوئی تھی۔ غالباً علاقہ غیر سے بھی اس کا تعلق رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ تھا کہ اگر ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تو پھر ان کے زندہ بچ جانے کے امکان بھی پیدا ہو جائیں گے، اور مجھے یہ کسی صورت قبول نہیں تھا۔ میرا تو دل چاہتا تھا کہ ان کو مہناز اور کالو کے سامنے کھڑا کروں اور وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے گولیاں ماریں، مگر ان بیچاریوں میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ تو ان کی شکلیں دیکھ کر ہی پیلی ہو جاتی تھی۔ شام کے سائے اب تیزی سے پھیل رہے تھے۔ سورج مغربی جھاڑیوں کے پیچھے اوجھل ہو رہا تھا۔ باغ میں پرندوں کی پرشور چہکار شروع ہو گئی تھی۔ اس باغ سے آگے اور خودرو جھاڑیوں سے پرے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ محمد فاضل کے اس الگ تھلگ مکان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ شام ہوتے ہی زینب، اس کے بچے، فاضل، مہناز اور کالو وغیرہ صحن کے شمالی کنارے پر اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ میں، تیمور اور کرامت اسی کمرے میں آ گئے جہاں بارے، فیقے اور اسلم کے ہاتھ بڑی مضبوطی سے پشت پر باندھے جا چکے تھے۔ فیقہ کچھ زیادہ ہی تنفن دکھا رہا تھا، اس لیے کرامت نے اس کے پاؤں بھی سن کی رسی میں جکڑ دیے تھے۔ اب وہ تینوں قیدیوں کی طرح کمرے کی کچی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ چودھری عزیز کو بھی میں نے تماشے کے لیے سوراخ دار کھڑکی کے پاس بٹھا دیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی طرح کی مزاحمت کر سکتا۔ بارے اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے چہروں پر اپنی موت کی پرچھائیاں دیکھ لی تھیں، اسی لیے وہ بے حد مضطرب نظر آ رہے تھے۔ بارہ کبھی دھمکیاں دینے لگتا، کبھی مفاہمت کی باتیں کرنے لگتا۔ ہاتھ بندھوانے سے پہلے اس نے سخت مزاحمت کی تھی اور اس کے جسم پر کئی چوٹیں آئی تھیں۔ فیقے نے منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے کہا، اگر ہمیں کچھ ہوا نا تو ہمارے ساتھی تمہاری پوری نسل ختم کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار ڈالیں گے۔ بارے نے اسے خاموش رہنے کو کہا اور دھیمے مگر کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھو جو کچھ بھی ہوا ہے ہم اس کے لیے ہرجانہ دینے کو تیار ہیں، تم جتنی رقم مانگو گے ہم دے دیں گے۔ تیمور نے زہر خند لہجے میں کہا، 50-50 لاکھ دو گے دونوں لڑکیوں کو اور 1 کروڑ باغوں کے وارثوں کو؟ اگر تم مہلت دو گے تو شاید اتنے بھی دے دیں گے، مگر مسئلہ تو یہی ہے کہ تم چاروں کے پاس مہلت نہیں ہے، تمہارا دانا پانی پورا ہو چکا ہے۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، میں نے 3 کی بجائے 4 کی بات کی تھی۔ چودھری عزیز کا ہلدی رنگ کچھ اور بھی ہلدی ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آواز اس کے گلے میں ہی کھڑکھڑا کر رہ گئی۔ مفاہمت کے چند جملے بولنے کے بعد بارہ ایک بار پھر طیش میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس نے گندی گالیاں دی اور اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کرامت نے اس کے سر پر رائفل کے بٹ مار کر اسے پھر کچے فرش پر بٹھا دیا۔ میرے اندر عجیب سی سفاکی پروان چڑھ رہی تھی۔ میں نے بارے کا 38 بور ریوالور نکال لیا، اس میں 6 گولیاں تھیں۔ میں نے 4 نکال لی اور ریوالور تیمور کی طرف بڑھا دیا۔ لو بھائی تیمور، تم نے چرخی گھما کر 6 فائر کرنی ہے اس پر، اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں گے حرامی کو۔ بارے کا رنگ زرد ہو گیا۔
میں نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہو، یہ تمہارا ہی بتایا ہوا کھیل ہے۔ تیمور فیقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرا تو خیال ہے اس کی طرف سے شروع کریں، اس کو کچھ زیادہ ہی جلدی ہے دوسری طرف جانے کی۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ اگلے 3-4 منٹ بے حد سنسنی خیز اور خوفناک تھے۔ ان کی خوفناکی بس وہی شخص محسوس کر سکتا تھا جو ریوالور کے سامنے تھا۔ جتنی بار تیمور نے ٹرائگر دبایا، فیقہ اتنی ہی بار مرا اور زندہ ہوا، اور وہ یقیناً اس سے بھی برے سلوک کا مستحق تھا۔ بے پناہ دہشت کے سبب اس کے جسم کا سارا خون نچڑ چکا تھا اور سر تپا شدید لرزے کی زد میں تھا۔ چیمبر میں 2 گولیوں کے ساتھ 6 فائر کا تناسب بے حد سنگین تھا۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔